बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 13 और हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की जब हम डेफिनेशंस करते हैं बहुत आसान है। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है और उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, दो चीज़ें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डिफरेंस हो, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और ये जो फिनोमिना है ये आइसोमेरिज्म कहलाएगा। देखिए हमारे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होता है। इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक ये यहाँ पे हाइड्रोजन आप है जिसका नाम है N ब्यूटेन है और एक ब्यूटेन ये बनती है जिसका नाम है आइसोब्यूटेन है। तो यहाँ जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और बाकी आपने क्या लगा देने, हाइड्रोजन लगा दें। तो देखिए इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 ही है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप होती हैं, दो मेन टाइप है। तो यहाँ पे हम जो पहली टाइप इसकी है ना, वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इसकी दो मेन टाइप्स हैं। पहली जो है हमारे पास वो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरी हमारे पास है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की दो टाइप है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और इसका सिस ट्रांस का दूसरा नाम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी है, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो हम पहली टाइप को डिस्कस करते हैं, ये वाली जो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को जो पहली टाइप को हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर आपको ये नाम से ही ज़ाहिर आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूलाज होंगे वो डिफरेंस होंगे। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की भी आगे टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की जो पहली सब टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशंस होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इनकी जो चेन होगी, चेन, और कौन सी चेन होती है, कार्बन चेन, कार्बन होते हैं ना ऑर्गेनिक में, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट कार्बन चेन आर डिफरेंट, नेचर ऑफ कार्बन चेन्स आर डिफरेंट। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी, मैं जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। मसलन हम अभी एक एग्जांपल पढ़ भी चुके हैं, ये CH3 CH2 CH2 और CH3, इसका नाम है N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, स्टेट CH3 CH CH3 और CH3, ये आप आइसोब्यूटेन है, अभी हमने पढ़ा। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो चेन की नेचर है वो डिफरेंट है, इसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें क्या है, ब्रांच चेन में, तो ये आपका चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब जो दूसरी इसकी टाइप है वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये जो है नाम से ही आपको डेफिनेशंस समझ आ जानी चाहिए। मसलन मैं एक दो कंपाउंड लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 और Cl, और CH3 CH3 और Cl। अब 1 2 कार्बन को नाम दे लें, 1 2 और 3। इसका नाम होगा, क्लोरीन कहाँ पे लगी हुई है, 1 कार्बन पे, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरोबेंजीन, 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन, और इसका नाम क्या होगा, 2
پروپین. تو دیکھیں اب اس کی ڈیفینیشن سمجھیں. مالیکولر فارمولا دونوں کا سیم ہے لیکن پوزیشن سیم فنکشنل گروپ. یہاں جو ہمارے پاس ہے نا سبسٹیچوئنٹ ہے فنکشنل گروپ آپ بول لیں Cl, اس سیم جو فنکشنل گروپ ہے اس کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے. دوبارہ دیکھیں پوزیشن آئسومیرزم میں مالیکولر فارمولا سیم ہوگا اور سیم فنکشنل گروپ کی پوزیشن ڈفرینٹ ہوگی. یہاں فنکشنل گروپ کاربن نمبر 1 پہ اور یہاں کاربن نمبر 2 پہ ہے. دوبارہ مالیکولر فارمولا سیم ہوگا اور سیم فنکشن گروپ کی کیا ہوگی پوزیشن اگر چینج ہے تو وہ آپ کی پوزیشن آئسومیرزم کہلائے گی. جیسے کہ یہاں کاربن نمبر 1 پہ کلورین ہے اور یہاں پہ کاربن نمبر 2 پہ ہے. دونوں کا فنکشن گروپ بھی سیم ہے لیکن اور مالیکولر فارمولا بھی سیم ہے لیکن جو پوزیشن ہے Cl کی وہ ڈفرینٹ ہے. یہ پوزیشن آئسومیرزم کہلائے گا. یہ ہمارے پاس دوسری اس کی ٹائپ آ جائے گی. جو ہمارے پاس تیسری ٹائپ آتی ہے آئسومیرزم کی وہ ہمارے پاس ہے فنکشنل گروپ آئسومیرزم. دیکھیں نام سے ہی آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جانی چاہیے. تو اس میں کیا ہوگا مالیکولر فارمولا سیم ہوگا لیکن جو فنکشنل گروپ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. جیسے کہ میں ایک ایگزامپل لکھتا ہوں CH3OCH3. یہ آپ کے پاس 2 میتھائل گروپ لگے ہوئے ہیں ڈائی میتھائل ایتھر. یہ ایتھر ہے ROR. CH3CH2 اور OH یہ آپ کے پاس ایتھائل الکول ہے. الکول کی سپیلنگ آپ تھوڑی ٹھیک کر لیجیے گا یہاں پہ. اب دیکھیں اس کے اندر 2 کاربن 6 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ہے. اس کے اندر 2 کاربن 6 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن. مالیکولر فارمولا دونوں کا سیم ہے لیکن اس کے اندر جو فنکشن گروپ ہے وہ ایتھر کا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ الکول کا ہے. مالیکولر فارمولا سیم ہے لیکن فنکشن گروپ ڈفرینٹ ہے تو یہ ہمارے پاس فنکشن گروپ آئسومیرزم کہلائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں میٹامرزم. تو فورتھ ون از میٹامرزم. اب اس کا کیا ہوگا میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. CH3CH2O CH2CH3 CH3CH2CH2O اور CH3. اب اس سے آپ نے کیا اندازہ لگایا جی اس کا نام ہے ڈائی ایتھائل ایتھر اور اس کا نام ہے ایتھائل میتھائل ایتھر. ایک طرف پروپائل لگا ہوا ہے اور ایک طرف کیا لگا ہوا ہمارے پاس میتھائل. ہمارے پاس یہ میتھائل پروپائل ایتھر ہوگا. اسٹریٹ ہیں تو N پروپائل بھی بول سکتے ہیں جیسے آپ کو مرضی. اب آپ سمجھ کے آیا کہ مالیکولر فارمولا دونوں کا سیم ہے لیکن فنکشنل گروپ کے ارد گرد جو نمبر آف کاربن ایٹم ہے وہ چینج ہے. یہاں فنکشنل گروپ کے دونوں طرف 2 ہیں اور یہاں ایک طرف 3 ہیں اور ایک طرف کیا ہیں 2 ہیں. ڈسٹریبیوشن آف کاربن ایٹم along دا فنکشنل گروپ وہ کیا ہوگی چینج ہوگی. تو وہ آپ کی کیا کہلائے گی میٹامرزم کہلائے گی. کہ مالیکولر فارمولا سیم ہو لیکن کاربن کی فنکشنل گروپ کے ارد گرد جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ان ایکول ہو. اس میں ہمارے پاس کیا ہے 2 کی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس 3 اور 1 کی ہے. اس قسم کی آپ کی جو آئسومیرزم ہوگی وہ میٹامرزم کہلائے گی. دوبارہ دیکھیے گا مالیکولر فارمولا سیم ہو فنکشنل گروپ کے ارد گرد جو کاربن کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو. اس میں 2 ہیں دونوں طرف اور اس میں ایک طرف 1 ہے اور ایک طرف 3 ہے. تو اس قسم کی آئسومیرزم کو آپ میٹامرزم بولتے ہیں. The fifth one is tautomerism. تو ٹاٹومیرزم کے اندر کیا ہوگا میں ایک ایگزامپل یہاں پہ لکھتا ہوں. یہ بیسیکلی آپ کے امائنو ایسڈز ہیں جو آپ نے شاید پڑھے ہوں گے 10th کے اندر. اب ہوتا کیا ہے یہ والا ہائیڈروجن یہاں شفٹ ہو جاتا ہے تو سچویشن کچھ یوں بنے گی CO یہاں پہ نیگیٹو چارج آ جائے گا NH3 یہاں پہ پازیٹیو چارج یہاں پہ H اور یہاں پہ R آ جائے گا. مالیکولر فارمولا دونوں کا سیم ہے لیکن اسٹرکچر فارمولا دونوں کے ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ کس سے ڈفرینٹ ہوئی ہیں یہ کہ جو آپ کا پروٹون تھا H+ تھا وہ شفٹ ہو گئے.
تو شفٹنگ آف پروٹون کی وجہ سے ایک ہی مالیکیول کے اندر جو پروٹون کی شفٹنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو آئسومرزم ارائز ہوتی ہے اسے ہم ٹاٹومرزم بولتے ہیں. Isomerism arises due to shifting of proton from one atom to another atom in the same molecule. کہ same molecule کے اندر جو پروٹون شفٹ ہوگا ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم کی طرف، تو اس قسم کے آئسومرزم کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ٹاٹومرزم بولتے ہیں. تو یہ اسٹرکچر آئسومرزم کی کیا تھی ہمارے پاس 5 سب ٹائپ تھی. اب آئسومرزم کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے ہمارے پاس سس ٹرانس آئسومرزم. سس ٹرانس آئسومرزم جسے آپ جیومیٹرک آئسومرزم بھی بولتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوگا ہمارے پاس یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اب اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے وہ اس کی compounds having same structure. اس میں جو اسٹرکچر فارمولا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سیم ہوگا but differ with respect to position of identical groups in a space called cis trans isomerism. ابھی آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئے گی، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ایگزامپل سے لیتے ہیں. اس کی جو ایگزامپل ہمارے پاس ہے یہ کاربن یہاں پہ ہم ایک میتھائل گروپ لگا دیتے ہیں اور ایک طرف ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ ایچ. ہائیڈروجن ایک طرف میتھائل گروپ لگا دیتے ہیں اور ایک طرف ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ ایچ لگا دیتے ہیں. ہم یہاں پہ CH3 لگا دیتے ہیں، یہاں پہ ایچ لگا دیتے ہیں، یہاں پہ ایچ اور یہاں پہ CH3 لگا دیتے ہیں. اب اسے دیکھیے گا ان دونوں کا جو اسٹرکچر فارمولا وہ سیم ہے، اور یہاں پہ جو ہمارے پاس آئیڈینٹیکل گروپس ہیں نا ان کی پوزیشن چینج ہے. یہاں میتھائل گروپ ایک طرف ہیں اور ہائیڈروجن ایک طرف ہیں. یہاں جو ہیں مطلب ایک طرف میتھائل اور ہائیڈروجن ہے اور دوسری طرف مطلب ڈفرینٹ ہے. ایک میں سیم، ایک اینڈ پہ سیم آپ کے گروپس ہیں اور دوسرے کے اندر سیم اینڈ پہ ڈفرینٹ گروپس ہیں. اس قسم کے آئسومرزم کو اسپیس کے اندر آئیڈینٹیکل گروپ کی جو پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے جو آئسومرزم ہوتی ہے وہ سس ٹرانس آئسومرزم کہلاتی ہے. اگر تو سیم گروپ سیم سائڈ پہ ہیں تو وہ آپ کی سس آئسومرزم کہلائے گی، اور اگر ڈفرینٹ گروپ سیم سائڈ پہ ہیں تو وہ آپ کی ٹرانس آئسومرزم کہلائے گی. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. دوبارہ دیکھیے کب اسٹرکچر فارمولا دونوں کے سیم ہیں، ڈفر کہاں پہ آتا ہے؟ آئیڈینٹیکل گروپ کی پوزیشن چینج ہے. اس کے اندر آئیڈینٹیکل گروپ سیم سائڈ پہ ہیں اور اس میں آئیڈینٹیکل گروپ ڈفرینٹ سائڈ پہ ہیں. تو اگر تو آئیڈینٹیکل گروپ ایک ہی سائڈ پہ مطلب ایک طرف یہ دیکھیں سیم سائڈ پہ سیم ہو، ایک طرف میتھائل ہیں اور دوسری طرف ہائیڈروجنس ہیں، تو وہ سس. اگر ڈفرینٹ ایک سائڈ پہ ڈفرینٹ گروپس ہوں تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ ٹرانس آئسومرزم کہلائے گا. اب سس ٹرانس آئسومرزم کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے پاس 2 کنڈیشن بہت ہونی چاہیے. امپورٹنٹ یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سس ٹرانس آئسومرزم اس وقت ہوتی ہیں جب 2 کنڈیشن پوری ہوتی ہیں. سس ٹرانس آئسومرزم اس وقت ہوتی ہے جب 2 کنڈیشن میٹ کرتی ہیں. پہلی، کاربن ٹو کاربن کیا ہونا چاہیے؟ ڈبل بانڈ ہونا چاہیے. اگر ڈبل بانڈ نہیں ہوگا تو سس ٹرانس آئسومرزم نہیں ہوگا. اور دوسری، سیم کاربن کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ 2 ڈفرینٹ گروپ ہونے چاہیے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں ایک ہی کاربن کے اوپر 2 ڈفرینٹ گروپ ہیں اور کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہے. تو یہ 2 کنڈیشن جب تک پوری نہیں ہوں گی تب تک سس ٹرانس آئسومرزم نہیں ہوگی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ سس ٹرانس آئسومرزم کے لیے ہمارے پاس 2 کنڈیشن میٹ کرنا ضروری ہے. ایک کاربن ٹو کاربن کیا ہوتا ہے؟ ڈبل بانڈ. اور ایک کاربن ٹو کاربن ایک ہی کاربن کے ساتھ 2 ڈفرینٹ گروپس بھی اٹیچ ہونے چاہیے. یہ 2 کنڈیشن پوری ہوں گی تب بھی آپ کے سس ٹرانس آئسومرزم ہوگی، ادروائز
نہیں ہوگی. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈبل بانڈ ہوتا ہے نا یہ اس کی روٹیشن کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. ڈبل بانڈ ضروری کیوں ہے؟ اب دیکھیں نا آپ کے پاس اگر کسی دو پیپرز ہیں اس کے اندر ایک کیل ہے، مثلا یہ ہے، میں یہاں پہ یہ پیج ہے نا اس کا، تو اگر اس کے اندر ایک ہی آپ کے پاس ہے، مطلب ایک اس طرح کا ہے، تو اس کی روٹیشن چینج ہوتی رہے گی. اسے دوبارہ دیکھیے گا، مثلا یہ اگر ایک سنگل بانڈ یہ ہے نا، یہ دو گروپس پڑے ہیں فار ایگزامپل، سنگل بانڈ یہ نا، تو اس کی پوزیشن وہ روٹیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا اب دیکھیے میں سے یہاں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے صحیح آئیڈیا نہیں آ رہا. ہاں کاربن ٹو کاربن یہ یہاں سے نکال لیتے ہیں. کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ ہے اور یہاں آر ہے اور یہاں آر پرائمز ہے. اگر سنگل بانڈ ہوگا نا تو یہ اس طرح روٹیٹ کر لے گا، مطلب اس کی کیا ہو جائے گی، شفٹنگ ہو جائے گی. اس کی روٹیٹ کر سکتا ہے فریلی اسپیس کے اندر. مثلا یہ ادھر چلا جائے گا، یہ ادھر چلا جائے گا. میں یہاں سے یہ بنا لیتا ہوں. اب یہ میں ایک نیا پیج لیتا ہوں، یہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ سنگل بانڈ ہے نا، سی سنگل بانڈ، اور یہاں پہ آر ہے اور یہاں پہ ہائیڈروجن اور یہاں پہ آر ہے اور یہاں پہ ہائیڈروجن ہے، یہ سیم سائڈ پہ سیم گروپ ہے. میں ایک نئے پیج پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سیم سائڈ پہ سیم گروپس ہیں تو ہمارے پاس سس آئسومیرزم ہے. لیکن اگر یہ سنگل بانڈ ہوگا تو اس کی جو ہوگی یہ روٹیٹ کر سکتا ہے اسپیس کے اندر. آفٹر روٹیشن جو فلپ کرے گا تو ہائیڈروجن اس سائڈ پہ آ جائے گی اور آر اس سائڈ پہ آ جائے گا اور یہ یہاں پہ اسی طرح. اب یہ سس یہ ٹرانس بن چکا ہے. تو سس ٹرانس آئسومیرزم اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈبل بانڈ ہو کاربن ٹو کاربن، تاکہ ان کی جو روٹیشن ہو وہ کیا ہو جائے، ریسٹرکٹ ہو جائے، ایک ہی جگہ پہ رک جائیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنی فلپ نہ کر سکیں، روٹیٹ نہ کر سکیں. تو اس لیے ڈبل بانڈ سس ٹرانس آئسومیرزم کے لیے ڈبل بانڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آئی ہوپ سو آپ کو سس ٹرانس آئسومیرزم سمجھ آ گئی ہوگی. شکریہ.